ज़ेमिया सवालात और जवाबात। सवालात और जवाबात। पहला, क्या मुकाशवा बाब 7 में इसराइल के लोगों की तादाद का अदद 1,44,000 लफ्ज़ी तौर पर दुरुस्त है जो निजात पाएंगे? क्या ये एक महज अलामती अदद है? 1,44,000 का अदद जो बाब 7 में ज़ाहिर होता है हमें बताता है कि लफ्ज़ी तौर पर कितने सारे इसराइली आखिरी दौर में इसराइल के 12 कबीलों में से हर एक से 12,000 यानी कुल 1,44,000 लोग निजात याफ्ता होंगे। यह मंसूबा खुदा की ख़ास दूर अंदेशी के वसीला से पूरा होगा, जिसके वसीला से इब्राहिम की नस्ल के बाज़ लोग जिनसे खुदा ने मोहब्बत की निजात पाएंगे। खुदा उस वादे को याद करता है जो उसने इब्राहिम से किया था, और यूं इस वादे को पूरा करने के लिए वो अब ना सिर्फ गैर कौमों में बल्कि इसराइल के लोगों में भी यानी इब्राहिम की जिस्मानी औलाद में पानी और रूह की खुशखबरी को फैलाने की इजाज़त देगा। इसी तरह खुदा इरादा बांध चुका है कि आखिरी दौर के इज़ा रसानियों के वसीला से और 2 गवाहों के वसीला से जिन्हें खुदा ख़ास तौर पर इसराइल के लिए उठाएगा, वो ईमान लाएंगे कि यीशु मसीह जिसे वो सता चुके और मसलूब कर चुके थे हकीकत में उनका सच्चा निजात दहिंदा है। खुदा और इब्राहिम के ईमान के वसीला से इसराइल खुदा की ख़ास मोहब्बत को हासिल करने वाले बन चुके हैं। खुदा फैसला कर चुका है कि वो ख़ास तौर पर इसराइल के 12 कबीलों यानी हर कबीले में से 12,000 को उनके गुनाहों से और तबाही से आज़ाद करेगा, और अपने फरिश्ता के वसीला से खुदा की मोहर के साथ मोहर कर चुका है। इसलिए इसराइल के लोगों में से 1,44,000 वो निशान हासिल कर चुके हैं जो जाहिर करता है कि वो खुदा के लोग बन चुके हैं। ये अदद 12 कबीलों के दरमियान मसावी तौर पर तकसीम किया गया है, क्योंकि उनके लिए खुदा की मोहब्बत किसी ख़ास कबीला के वास्ते तरफदारी पर मबनी नहीं है, बल्कि वो उन सब को अपने लोग बनने की और उसे फजल से मुलव्वस करता है। गो लोग बाज़ औकात अपने ज़ाती जज्बात को अपनी शनाख्त ढांपने की इजाज़त देते हैं, लेकिन खुदा इन सारी बातों में बिल्कुल साफ और सच्चाई के साथ काम करता है। निजात की मोहर के साथ 1,44,000 इसराइलियों को मोहर करने के बाद तब खुदा इस ज़मीन पर अजीम आफतें नाजिल करेगा। खुदा कुल 1,44,000 इसराइलियों को और उनके 12 कबीलों में से हर एक में से 12,000 को यानी यहूदा, रूबन, जद, आशर, नफ्ताली, मनसी, शमौन, लावी, आशर, जबलून, यूसुफ, बनियामीन के कबीलों को अपने लोग बना चुका है। यह वादा की कुंजी है जो खुदा ने इब्राहिम और उसकी औलाद से किया था कि वो उनका खुदा होगा। यूं खुदा इसराइलियों में से 1,44,000 को बचाने का फैसला कर चुका है। अदद 14 यहाँ जिस तरह ये मती की अंजील 17 बाब 1 में ज़ाहिर होता है हमारे लिए ख़ास मतलब रखता है, हमें बताते हुए कि खुदा अपना नया काम इसराइलियों के दरमियान शुरू करेगा। यह अदद खुदा की मर्ज़ी पर मुश्तमिल है, यानी वो अब इस ज़मीन पर पहली दुनिया की तारीख़ को अंजाम पजीर करेगा और उन इसराइलियों को जो निजात याफ्ता होंगे नए आसमान नई ज़मीन में जिंदा रहने की इजाज़त देगा। जब हम इब्राहिम से नीचे की तरफ यीशु मसीह तक नस्बनामे का कतार को देखते हैं, हम देख सकते हैं कि इब्राहिम से दाऊद तक 14 नस्लें पैदा हुईं, दाऊद से बाबुल की असीरी तक और 14 नस्लें पैदा हुईं, और बाबुल की असीरी से मसीह तक फिर और 14 नस्लें पैदा हुईं। दूसरे लफ्ज़ों में हम देख सकते हैं कि खुदा हर 14 नस्लों के बाद एक नया काम शुरू करता है। खुदा 1,44,000 इसराइलियों को इस मर्ज़ी के साथ मोहर कर चुका है कि वो उन्हें नई ज़िंदगी में यानी इस मौजूदा दुनिया में नहीं बल्कि खुदा की बादशाहत में ज़िंदा रहने के काबिल करेगा। जिस तरह देखा जा सकता है कि खुदा वफादार ऐसा शख्स है जो यानी यकीनी तौर पर पूरा करता है, और वो एक बार क्या वादा कर चुका है और बनी इंसान के लिए मुकर्रर कर चुका है। दूसरा, वो 2 गवाह कौन हैं जो बाब 11 में ज़ाहिर होते हैं? ये 2 गवाह जो बाब 11 में ज़ाहिर होते हैं खुदा के 2 खादम हैं जिन्हें खुदा आखिरी दौर में
اسرائیل کے لوگوں کو بچانے کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ابراہیم سے کیا گیا اپنا وعدہ قائم رکھنے کے لیے خدا ان دو نبیوں کو، جو اسرائیلیوں کو گناہ سے چھڑانے کے لیے بھیجیں گے، نشان اور معجزات دکھانے کے قابل کرے گا، اور اسرائیلیوں کو اور ان کی رہنمائی کے وسیلہ سے یسوع مسیح کی جانب لوٹائے گا اور اپنی نجات دہندہ کے طور پر اس پر ایمان رکھوائے گا۔ یہ دو گواہ اسرائیل کے لوگوں کو 1260 دن تک، یعنی عظیم اظہارثانیوں کے 7 سال دور میں سے پہلے 3.5 سال تک خدا کا کلام پیش کریں گے۔ اسرائیلیوں میں پانی اور روح کی خوشخبری پھیلانے اور ان دو گواہوں کے وسیلہ سے انہیں ایمان لانے کے قابل کرنے کی بدولت خدا اسرائیلیوں کو وہی نجات دے گا جو وہ غیر قوموں کو دے چکا ہے، بالکل جس طرح مؤخر العز ایمان کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہوئے تھے۔ مکاشفہ 11 باب 4 آیت فرماتی ہے، یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان 2 زیتونوں کے درختوں پر بہت ساری مختلف تفسیریں ہیں۔ بعض لوگ حتیٰ کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خود زیتون کے درخت ہیں۔ زیتون کے درخت ممسوحوں کو بیان کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ کے دور میں لوگ مخصوص کیے جاتے تھے جب وہ نبیوں، بادشاہوں یا کاہنوں کے طور پر مخصوص ہوتے تھے۔ ان پر روح القدس نازل ہوتا تھا جب وہ مخصوص ہوتے تھے۔ اس طرح زیتون کا درخت یسوع مسیح کو بھی بیان کرتا ہے جو روح القدس سے پیدا ہوا تھا۔ رومیو کا خط اس کا 17 باب اس کی 11 آیت۔ تاہم مکاشفہ 11 باب اس کی 1 آیت پر نظر کرتے ہوئے، اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خداوند کے مقدس اور بارگاہ، قربانگاہ اور اس میں کی عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ باب 11 کا مرکز اسرائیل کے لوگوں کی نجات پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اس وقت سے اسرائیلیوں میں پانی اور روح کی خوشخبری کو پھیلانے، یسوع مسیح کی معرفت بخشے گئے نجات کے فضل سے اپنے تمام گناہوں سے ان کے رہا ہونے اور ان کے خدا کے سچے لوگ بننے کا کام شروع ہو جائے گا۔ اس لیے 2 گواہ خدا کے 2 نبی ہیں جنہیں وہ آخری دور میں اسرائیل کے لوگوں کو بچانے کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کلام مقدس میں چراغ دان خدا کی کلیسیا کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح 2 چراغ دان غیر قوموں اور اسرائیل کے لیے بخشی گئی کلیسیا کے درمیان پائے جانے والی خدا کی کلیسیا کو بیان کرتے ہیں۔ خدا صرف اسرائیلیوں کا ہی نہیں بلکہ وہ غیر قوموں کا بھی خدا ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کا خدا ہے۔ اسی طرح یکساں اسرائیلیوں اور غیر قوموں کے درمیان خدا ان دونوں میں اپنی کلیسیا قائم کر چکا ہے، اور اپنی کلیسیا کے وسیلہ سے وہ جانوں کو گناہوں سے بچانے کا بالکل آخری دن تک کام جاری رکھے گا۔ کیونکہ پرانے عہد نامہ کے دور میں اسرائیلی خدا کی شریعت کے وسیلہ سے مقرر کیے گئے نبی رکھتے ہیں، اور ان کے وسیلہ سے انہوں نے خدا کا کلام سنا۔ ان کے پاس موسیٰ اور نبیوں کی شریعت ہے۔ اسی طرح وہ قربانیوں کے نظام کے بارے میں اور پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیوں کے بارے میں ہر چیز جانتے ہیں، اور یہ ہے کیوں انہیں خدا کے ایسے نبیوں کی ضرورت ہے جو ان کے اپنے لوگوں میں سے مخصوص کیے جائیں گے۔ وہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور اس لیے جب غیر قوموں کے لوگ انہیں خدا کے کلام کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے اور نہ ہی سنتے ہیں۔ یوں صرف جب پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والے خدا کی معرفت مقرر کیے گئے نبی ان کے ذاتی لوگوں میں سے اٹھیں گے، پھر وہ آخرکار یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں گے اور ایمان رکھیں گے۔ یہ ہے کیوں خدا بذات خود اسرائیل کے لوگوں میں سے 2 نبیوں کو قائم کرے گا اور انہیں اسرائیلیوں کے پاس بھیجے گا۔ یہ نبی حقیقی طور پر بہت سارے معجزات کریں گے جو پرانے عہد نامہ میں خدا کے مشہور خادمین پہلے
کر چکے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 11 باب اس کی 5 سے 6 آیت ہمیں بتاتی ہے، اور اگر کوئی ان کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے منہ سے آگ نکال کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا۔ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ جب تک خدا کے یہ خادمین اسرائیل کے لوگوں کے لیے ایسی قدرت نہیں رکھیں گے، اسرائیلی توبہ نہیں کریں گے، اور اس لیے خدا 2 گواہوں کو اپنی قدرت سے ملوث کرے گا۔ خدا 2 گواہوں کو اپنی خاص قدرت سے قدرت بخشے گا تاکہ وہ اسرائیلیوں کے سامنے سارے نبوتی کلام کی منادی کر سکیں اور ان پر گواہی دیں، اور انہیں ایمان رکھنے کے قابل کریں کہ یسوع مسیح بڑی دیر سے منتظر ان کا مسیحا ہے۔ حقیقتاً ان 2 گواہوں کے وسیلہ سے کیے گئے عجیب کام دیکھ کر تب اسرائیلی ان کی سنیں گے اور یسوع مسیح کی جانب لوٹیں گے۔ جب وہ 2 گواہ اسرائیلیوں کے سامنے خوشخبری پھیلانے کا اپنا کام مکمل کریں گے تو مخالف مسیح اس دنیا میں برپا ہوگا اور ان کی خوشخبری کی منادی کے خلاف کھڑا ہوگا اور انہیں شہید کرے گا۔ مکاشفہ کی کتاب 11 باب 8 ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ سارے اسرائیلیوں کے سامنے خوشخبری کی منادی کرنے کے بعد، یوں اپنی بلاہٹ کا سارا کام کرنے کے بعد، تب وہ 2 گواہ اس جگہ پر شہید ہوں گے جہاں پہلے یسوع مصلوب ہوا تھا۔ یہ حقیقت اس معنی کو دوبارہ زندہ کرتی ہے کہ یہ 2 گواہ اسرائیلیوں میں سے ہیں۔ اسرائیل کے لوگوں کے لیے وہ خدا کے خادمین ہیں۔ نتیجتاً خدا اپنے 2 نبیوں کو اسرائیلیوں میں گواہی کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا جو یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے انکار کر چکے ہیں اور اسے رد کر چکے ہیں، اور جو روحانی طور پر سدوم اور مصر کی مانند ہے، یعنی یسوع حقیقت میں ان کا بڑی مدت سے منتظر مسیحا ہے، اور ان 2 گواہوں کے وسیلہ سے اس کی قدرت میں ملوث ہو کر خدا اسرائیلیوں کو یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے قابل کرے گا۔ مکاشفہ باب 12 میں عورت کون ہے؟ مکاشفہ باب 12 میں عورت عظیم اظہار ثانیوں کے درمیان خدا کی کلیسیا کو بیان کرتی ہے۔ اعضاء کی معرفت ستائی جانے والی عورت کی بدولت باب 12 میں ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی کلیسیا شیطان کے ہاتھوں سے بری طرح نقصان اٹھائے گی جب آخری وقت آئے گا۔ تاہم خدا کی خاص حفاظت کے وسیلہ سے اس کی کلیسیا اپنے ایمان کے ساتھ شیطان اور مخالف مسیح پر غالب آئے گی اور اس کی عظیم برکات سے ملوث ہونے کا جلال حاصل کرے گی، کیونکہ مقدسین جو خدا کی کلیسیا میں رہتے ہیں حتیٰ کہ اظہار ثانیوں کے دور میں ایمان کی خوراک حاصل کریں گے، مخالف مسیح پر غالب آئیں گے اور پانی اور روح کی خوشخبری پر اپنے ایمان کے ساتھ اپنی شہادت کو قبول کرنے کے وسیلہ سے فتح پائیں گے۔ خدا اس حقیقت کو ہم پر باب 12 میں عورت کے احساس کے ذریعے سے واضح کرتا ہے۔ مکاشفہ باب 12 13 سے 17 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب اعضاء نے دیکھا کہ زمین پر گر گیا ہے تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جن تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہا دیا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدھا نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ اور اژدھا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی تھی اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا۔ شیطان جو اکثر کلام مقدس میں اژدھا کے طور پر بیان کیا گیا ہے، حقیقی طور پر ایک فرشتہ تھا جو آسمان سے خدا کی جگہ پر قبضہ کرنے کی خواہش سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ ابلیس 2 فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اس کی پیروی کی تھی
نتیجہ کے طور پر آسمان سے نکال دیا گیا تھا، اور جانتے ہوئے کہ وہ جلد ہی اتھاہ گڑھے میں قید ہو جائے گا، تب وہ اس زمین پر آیا اور خدا کی کلیسیا اور اس کے مقدسین کو ستایا۔ اگرچہ شیطان نے یسوع مسیح کو وہ کرنے سے روکنے کی کوشش کی جسے کرنے کے لیے وہ اس زمین پر یعنی بنی نوع انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے آیا تھا، تاہم مسیح نے اپنے بپتسمہ کے ساتھ اپنے آپ پر بنی نوع انسان کے گناہوں کو اٹھا لیا، صلیب پر اپنا خون بہایا، پھر مردوں میں سے جی اٹھا، اور یوں بے شک بنی نوع انسان کو اس کے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے۔ اس لیے یسوع نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ یسوع کے کام میں شیطان کی مداخلت کرنے کی کوششوں کے باوجود، یعنی گناہ سے بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں مسیح ابلیس کی مزاحمت پر غالب آیا اور باپ کی ساری مرضی کو پورا کیا۔ تاہم بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دینے اور انہیں اپنے اتحادیوں میں بدلنے کے ذریعے سے شیطان انہیں یسوع مسیح اور مقدسین کے خلاف کھڑا کر چکا ہے۔ جانتے ہوئے کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں، وہ اس زمین کے لوگوں کو خدا کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے اکساتا ہے اور اس کے مقدسین کو ستاتا ہے۔ یقین دہانی کرنے کی بدولت کہ دنیا گناہ کے ماتحت ہے، شیطان ہر کسی کو گناہ کے پیچھے لگا چکا ہے اور ان کے دل اپنی بدکاریوں کے ساتھ خدا کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے سخت کر چکا ہے۔ شیطان خدا کے پیارے مقدسین پر لا حتمی گناہ کے ساتھ حملہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ وقت کی دوڑ سے باہر ہے۔ وہ اس دنیا کے ہر ایک فرد کو گناہ کے پیچھے لگا چکا ہے اور ان کے دلوں کو اپنے گناہوں کے ساتھ خدا کے خلاف اور اس کے مقدسین کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے سخت کر چکا ہے۔ اسی طرح جب آخری وقت آئے گا، مقدسین کو یقیناً اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور لڑنا چاہیے اور شیطان پر غالب آنا چاہیے۔ لیکن خدا اپنے مقدسین کے لیے کھڑا ہے، ایک خاص برکت رکھتا ہے، کیونکہ وہ مقدسین سے محبت کرتا ہے جو اس کی کلیسیا کے اندر رہتے ہیں۔ یہ برکت یہ ہے کہ وہ مقدسین کو اظہار ثانیوں کے پہلے 3.5 سال کے دوران، یعنی اس دنیا میں مخالف مسیح کے ظاہر ہونے، لوگوں کو دھوکہ دینے اور انہیں اپنے خادم بنانے اور خدا اور اس کے مقدسین کے خلاف کھڑا ہونے اور ستانے سے پہلے خدا کی کلیسیا میں ایمان کی خوراک کے ساتھ آسودہ کرے گا۔ کیونکہ جب بے قابو گناہ کا دور آئے گا، مخالف مسیح اپنے ظہور کرے گا، مقدسین یقیناً شہید ہوں گے، اور ایسا کرنے کے لیے خدا اپنے مقدسین کو اپنی کلیسیا کے وسیلہ سے سیر کرے گا اور انہیں 3.5 سال تک اپنے ایمان کے ساتھ شہید ہونے کے قابل کرے گا، یعنی ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 14 آیت۔ بابل کیا ہے؟ کلام مقدس میں لفظ بابل اس دنیا کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خدا سے جدا ہو چکی ہے۔ پرانے عہد ناموں میں بابل کے برج کی کہانی مل سکتی ہے۔ جب لوگوں نے اپنی قوت کو مجمع کرتے ہوئے خدا کو چھوڑنے کے لیے بابل کے برج کو تعمیر کرنا چاہا، تو خدا نے انہیں برج بنانے سے روکا اور اسے گرا دیا، ان کی زبانوں میں اختلاف اور فرق ڈالا اور انہیں ادھر ادھر بکھیر دیا۔ اسی طرح یہ دنیا بابل کے برج کے دور کی مانند ہے۔ دنیا کے بادشاہ اس دنیا کی اشیاء کے ساتھ حرام کاری کر چکے ہیں اور عیش و عشرت سے زندگی گزار چکے ہیں، اور تمام سودگر اپنی زندگیوں میں خدا کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ وہ ہر چیز پیچھے اور خریدنے میں انتہائی مصروف ہیں جو وہ انہیں عطا کر چکا ہے۔ مذہب کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹے نبیوں نے جبکہ اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں، اپنے آپ کو ایسے سوداگروں میں بدل لیا ہے جو لوگوں کی جانوں کی تجارت کرتے ہیں اور اس دنیا کی مادی اشیاء کے ساتھ خوش قسمتی سمیٹ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے
کہ دنیا سے محبت کر چکے ہیں اور اب تک بنی نوع انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی جو کبھی بن چکی ہے اس موجود دنیا سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جب آخری وقت آئے گا یہ دنیا خدا کے سامنے اتنی گندی ہوگی اور گناہ اس میں اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ خدا کوئی چارہ نہیں رکھے گا بلکہ دنیا کو تباہ کرے گا جسے وہ خود بنا چکا ہے۔ دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوئے اس دنیا کے لوگوں سے اسے اپنے خدا کے طور پر خیال کر چکے ہیں، اسی طرح ایمان رکھتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں۔ یہ دنیا یوں گناہ کا گرم بستر بن چکی ہے۔ لوگ گناہ کے اس گرم بستر پر لیٹتے ہوئے سب قسم کے گناہ سے متوالے ہو چکے ہیں، اور اس لیے یہ گناہ دنیا کے تباہ ہونے کا نتیجہ بن چکا ہے۔ اس لیے زمین خدا کے ساتھ پیالوں کی آفتوں کے وسیلہ سے اپنی حتمی قسمت کا سامنا کرے گی۔ ایک دوسری وجہ کیوں یہ دنیا خدا کی طرف سے 7 پیالوں کی آفت کا سامنا کرے گی یہ ہے کیونکہ اس کے لوگ جس طرح وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں شیطان اور مخالف مسیح کے خادمین میں بدل چکے ہیں، اور اپنی کوششوں کو مخالف مسیح کے ساتھ یکجا کرتے ہوئے وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے مقدسین کا خون کر چکے ہیں جو خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب آخری وقت آئے گا لوگ مخالف مسیح کے سامنے جھکیں گے اور اس کی معرفت دیا گیا شیطان کا نشان حاصل کریں گے اور یوں شریر کے خادموں میں بدل جائیں گے، کیونکہ اس دنیا کے لوگ مخالف مسیح کے ساتھ سازش کرتے ہوئے خدا کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور اس کے مقدسین کو قتل کر چکے ہیں۔ خدا انہیں اسی طرح جواب دے گا جس طرح وہ مصیبت، دکھ، اضطراب اور موت مقدسین پر لا چکے تھے۔ نمبر 5، 1000 سالہ بادشاہت کب شروع ہوگی؟ کیا یہ اضطرابیوں سے پہلے یا اضطرابیوں کے بعد کی بادشاہت ہے؟ بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ مقدسین 7 سالہ عظیم اضطرابیوں کے شروع ہونے سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے، اور حتیٰ کہ اضطراب کے اس دور کے دوران وہ پہلے ہی اس زمین پر ہونے کی بجائے مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت میں ہوں گے۔ تاہم جب وہ اس عقیدے کی خدا کے کلام کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں ہم آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹا عقیدہ ہے۔ ہمارا خداوند خدا اپنے مقدسین کو 1000 سال تک مسیح کی بادشاہت اور ان کی محنت اور خوشخبری کی خاطر اپنی ذاتی زندگیاں دینے کے آخر میں ایک انعام کے طور پر دے گا۔ جس طرح مکاشفہ 20 باب اس کی 4 آیت ہمیں بتاتی ہے، پھر میں نے بھی تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھے تھے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی تھی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع مسیح کی گواہی دینے اور خدا کے کلام سے سبب سے کاٹے گئے تھے، جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ بھلائی حوالہ ہم پر واضح کرتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو 1000 سالہ بادشاہت میں داخل ہونے کے قابل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عظیم اضطرابیوں کے درمیان ہیں، مخالف مسیح کے خلاف لڑے، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہید ہو گئے، اور نہ حیوان کا نشان حاصل کیا اور نہ ہی اس بت کی پرستش کی۔ گیہوں کو بھوسے سے جدا کرنے کے لیے خدا بنی نوع انسان کو اس انتخاب کی اجازت دے چکا ہے۔ آیا حیوان کا نشان حاصل کریں کہ نہ حاصل کریں؟ مقدسین کو اٹھانے اور انہیں اپنے ایمان اور شیطان پر اپنی فتح پانے کا مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کے ساتھ اجر دینے کے لیے خدا واضح طور پر گیہوں کو بھوسے سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ مخالف مسیح کے سامنے خدا کے خلاف کھڑا ہونے اور اپنے آپ کا بت بنانے اور لوگوں کا اس نشان حاصل نہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ خدا کے لوگ ہوں گے۔ اسی طرح مخالف مسیح اپنی ساری کوششوں اور ان کے خاتمے کے لیے وقف کر دے گا، لیکن مقدسین حیوان کے سامنے نہیں جھکیں گے، ایمان کے ساتھ اس کے خلاف لڑیں گے اور اپنی شہادت قبول کریں گے اور یوں خدا کو جلال دیں گے۔ مقدسین کی ایک ان گنت تعداد اپنے آنے والی زندگی کی طرف دیکھتے ہوئے
خدا پر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے رضامندی سے اپنی شہادت کو قبول کرے گی۔ جس طرح مخالف مسیح یوں عظیم اظہار ثانیوں کے دور کے دوران مقدسین پر زیادہ دکھ لائے گا، خدا اس کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے 7 پیالوں کی آفتیں اور جہنم کی سزا تیار کر چکا ہے جو ابد تک جلتی رہے گی۔ اسی طرح یہ دنیا مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی اور 7 پیالوں کی آفتوں سے گر جائے گی، اور بڑے بڑے زلزلے جن کے جھٹکے پہلے کبھی نہیں دیکھے جا چکے ہیں زمین سے ٹکرائیں گے۔ نتیجے کے طور پر پہلی دنیا بغیر شبے کے تباہ ہو جائے گی۔ تب خدا اجزا کو پکڑنے اور 1000 برس تک اسے اتھاہ گڑھے میں باندھنے کا اپنے فرشتے کو حکم دے گا، کیونکہ ہمارا خداوند اپنے مقدسین کو مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت میں زندہ رہنے کی اجازت دینے سے پہلے اجزا کو گھڑے میں قید کرے گا، کیونکہ شیطان 1000 سالہ بادشاہت میں نہیں پایا جائے گا جہاں مقدسین کو مسیح کے ساتھ بادشاہی کرنی ہے۔ وہاں نہ ہی دھوکے بازی نہ ہی مزید لعنتیں ہوں گی۔ عیسائیاہ کی کتاب اس کے 35 باب 8 سے 10 آیت مسیح کی بادشاہت کی مندرجہ ذیل لفظوں میں وضاحت کرنا جو ان مقدسین کے پاس آئے گا جو پہلی قیامت میں شریک ہوں گے، اور وہاں ایک شاہراہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی، جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا، لیکن یہ مسافروں کے لیے ہوگی۔ احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے۔ وہاں شیر ببر نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی درندہ اس پر چڑھے گا، نہ وہاں پایا جائے گا، لیکن جن کا فدیہ دیا گیا ہے وہاں سیر کریں گے، اور جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور زیون میں گاتے ہوئے آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں میں ہوگا۔ وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و ناک کا کافرون ہو جائے گا۔ مسیح کی بادشاہت بلائی حوالہ کی مانند 1000 سال تک قائم رہتے ہوئے اس زمین پر عظیم اظہار ثانیوں کے 7 سالہ دور میں سے گزرنے کے بعد شیطان اور مخالف مسیح کی دنیا پر حکومت کی مکمل طور پر تباہ ہونے کے بعد آئے گی۔ اس لیے یہ بادشاہت خاص اجر ہے جو ہمارا خداوند پانی اور روح کی خوشخبری پر اپنے ایمان کی حفاظت اور اس خوشخبری کی منادی کے لیے محنت کرنے پر ستائے جانے والے اور شہید ہونے والے مقدسین کو عطا کرے گا۔ نیا یروشلم کا شہر کیا ہے؟ نیا یروشلم کا شہر نیا آسمان اور نئی زمین میں مقدس شہر ہے جو خدا ان مقدسین کے لیے تیار کر چکا ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہوں گے۔ اس زمین پر 7 پیالوں کی آفتیں ختم کرنے کے بعد خدا شیطان کو 1000 برس تک اتھاہ گڑھے میں باندھے گا۔ مقدسین 1000 برس بادشاہی میں خداوند کے ساتھ بادشاہی کرنے کی برکت نازل کرے گا جو پہلی قیامت میں شریک ہو چکے ہوں گے، اور 1000 برس کے ختم ہونے کے بعد پہلے آسمان اور پہلی زمین کو غائب کرے گا اور مقدسین کو نیا آسمان اور زمین کا تحفہ دے گا۔ وہ جنہیں یہ برکات حاصل کرنی ہے ایسے مقدسین ہیں جو یسوع مسیح کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی پاک خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ خداوند مقدسین کا دولہا بن جائے گا، اور مقدسین برہ کی دلہن کے طور پر ان کا دولہا بن چکا ہے۔ دولہے کی حفاظت، برکت اور اس کی جلالی بادشاہت میں قدرت سے ملوث ہو کر جلال سے زندہ رہیں گے۔ خدا ان مقدسین کے لیے نیا آسمان اور نئی زمین میں مقدس شہر تیار کر چکا ہے۔ یہ شہر نئے یروشلم کے شہر کے علاوہ کوئی دوسرا شہر نہیں ہے۔ یہ صرف خدا کے مقدسین کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اس کا سب یسوع مسیح میں حتیٰ کہ خداوند خدا کی کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے مقدسین کے لیے منصوبہ بنا چکا ہے۔ وہ جو خداوند خدا کی حیران کن قدرت کے وسیلہ سے مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت میں زندہ رہیں گے، نئے آسمان
اور نئی زمین میں منتقل ہونے کے قابل ہوں گے جہاں مقدس شہر پایا جاتا ہے۔ اس لمحے سے آگے مقدسین کو ابد تک خدا کی ہیکل میں خداوند کے ساتھ زندہ رہنا ہے، کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ وہاں کوئی مزید موت، نہ ہی غم اور نہ ہی ماتم اور نہ ہی دکھ ہوگا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین گزر جائیں گے اور خدا تمام چیزوں کو نیا بنا دے گا۔ نیا یروشلم کا شہر چمکتا ہے کیونکہ یہ خداوند کا جلال رکھتا ہے، اور اس کی روشنی قیمتی ترین پتھر کی مانند ہے، سنگ یشب کی مانند یعنی شیشے کی مانند شفاف ہے۔ اس لیے خدا کا جلال شہر کے اور ان کے ساتھ ہے جنہیں اس میں رہنا ہے۔ مقدس شہر 12 دروازوں کے ساتھ ایک بڑی اور اونچی دیوار رکھتا ہے۔ ہر سمت میں 3 دروازے ہیں۔ 12 فرشتے دروازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، اور اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام دروازوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ مقدس شہر کی دیواریں 12 بنیادیں رکھتی ہیں، ان پر برے کے 12 شاگردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ مقدس شہر بڑے مربع کی مانند واقع ہے۔ ایک طرف کی پیمائش 12,000 فرلانگ ہے، جو تقریباً 2,220 کلومیٹر ہے، 1,390 میل کے برابر ہے۔ اس کی دیوار 144 ہاتھ تقریباً بہت میٹر ہے۔ یہ دیوار یشب سے بنی ہوئی ہے۔ مقدس شہر خالص سونے کا، صاف شیشے کی مانند، اور دیوار کی بنیادیں تمام قسم کی قیمتی پتھروں سے آراستہ ہے۔ مقدس شہر کے 12 دروازے موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ خداوند خدا برے مقدس شہر میں ہے، اس میں سورج یا چاند چمکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آب حیات کا دریا خدا اور برہ کے تک سے آسمان کی بادشاہی کو، سیراب اور تمام چیزوں کو نیا کرتے ہوئے بہتا ہے۔ دریا کی دونوں جانب زندگی کا درخت لگا ہوا ہے، ہر 12 قسم کے پھل پیدا کرتا ہے اور ہر مہینے اپنا پھل دیتا ہے، اور اس کے پتے قوموں کو شفا کے لیے، اور وہاں مزید لانتے نہیں بلکہ وہاں صرف ابدی برکات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 7، حیوان کا نشان کیا ہے؟ اظہار ثانیوں کے دوران ہر کسی کو اپنے تسلط کے ماتحت لانے کے لیے مخالف مسیح سب کو آیا اپنے دائنے ہاتھ یا ماتھے پر اپنا نشان حاصل کرنے پر مجبور کرے گا۔ یہ نشان حیوان کا نشان ہے۔ مخالف مسیح لوگوں سے اس کا نشان حاصل کرنے کا مطالبہ کرے گا تاکہ وہ ہر کسی کو اپنے غلام میں بدل سکے۔ وہ اپنے سیاسی حربوں کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں اپنے اختیارات کے طور پر استعمال کرنے کے وسیلہ سے آگے بڑھائے گا۔ اگر لوگوں کے پاس ظاہر کرنے والا نشان وہ حیوان سے تعلق رکھتے ہیں نہیں ہوگا اور انہیں کوئی بھی چیز خریدنے یا بیچنے سے منع کرے گا، یہ نشان حیوان کا نام یا اس کا عدد ہے۔ جب حیوان اس دنیا میں ظاہر ہوگا، دنیا کے لوگ اس کے نام یا عدد سے بنے ہوئے اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے مجبور کیے جائیں گے۔ جب گنا گیا اس نشان پر حیوان کا عدد 666 ہے، اس کا مطلب ہے کہ حیوان جو مخالف مسیح ہے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عدد ایک انسان کی خدا بننے کی کوشش کرنے کی خود پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی جو اس نشان کو اپنے دائنے ہاتھ یا ماتھے پر حاصل کرتا ہے، خدا کے طور پر مخالف مسیح یعنی حیوان کی خدمت اور پرستش کرے گا۔ جب دنیا 7 نرسنگوں کی آفت کے شدید مشکلوں کا سامنا کرے گی، مخالف مسیح شیطان کی قوت پا کر تمام دنیا کو بڑی قوت کے ساتھ اپنی حکومت کے ماتحت لائیں گے۔ اپنے آپ کو اپنے زخمی کاری سے شفا دینے اور ایسے معجزات کرنے سے، مثلاً آسمان سے آگ نازل کر کے، وہ اس دنیا کے ہر شخص کو اس کی پیروی کرنے پر مجبور کرے گا۔ جس طرح مصیبت کے وقت میں ہیرو اچانک وارد ہو جاتے ہیں، مخالف مسیح ایک انسان
جس نے اپنی قوت شیطان سے حاصل کی، مشکل مسئلوں کا جن کا دنیا سامنا کرے گی بڑے اختیار کے ساتھ حل کرے گا، اور یوں تمام دنیا کے لوگوں سے خدا کے طور پر عزت کرائے گا۔ جو ہی شیطان لوگوں کو یوں مخالف مسیح کی خدا کے طور پر خدمت کرنے کے قابل کرے گا، بہت سارے لوگ اسی طرح اس کی پرستش کرتے ہوئے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے مخالف مسیح اس زمین پر میں سے نکلنے والے ایک دوسرے حیوان کی مدد کے ساتھ اپنے آخری کام سر انجام دے گا۔ دوسرے حیوان لوگوں کو اپنے حیوان کا مخالف مسیح کا ایک بہت بت بنانے کے لیے مجبور کرے گا۔ وہ شیطان کی قوت کے ساتھ حیوان کے اس بت کو سانس دے گا اور اسے بات کرنے کے قابل کرے گا، اور ہر کسی کو جو حیوان سی اس بت کی پرستش نہیں کرتا قتل کرے گا۔ وہ ہر کسی کو آیا دائنے ہاتھ یا ماتھے پر اس کا نشان حاصل کرنے پر مجبور کرے گا، اور ہر کسی کو جو یہ نشان حاصل نہیں کرتا کوئی بھی چیز بیچنے یا خریدنے سے منع کرے گا۔ حیوان کا نشان حاصل کرنے کا مطلب اس کے سامنے جھکنا اور اس کے غلام بننا ہے۔ نشان جسمانی دباؤ سے نہیں بلکہ ایک شخصی اور فہمی فیصلے کے وسیلہ سے حاصل کیا جائے گا۔ لیکن جس طرح کوئی شخص اس نشان کو حاصل کرنے کے بغیر کوئی چیز خرید یا بیچ نہیں سکتا، حتیٰ کہ زندہ نہیں رہ سکتا، دنیا کے تمام لوگ جو گناہ کی معافی حاصل نہیں کر چکے ہیں حیوان کی طرف کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے سامنے جھکتے ہوئے ختم ہو جائیں گے۔ وہ جو یوں حیوان کے سامنے جھکتے ہیں اور اس کے نشان حاصل کرتے ہیں، سب اکٹھے ابلیس کے ساتھ آگ اور گندک کے ساتھ جلنے والی جھیل میں پھینک دیے جائیں گے۔ برائے نام مسیح جو اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے دل روح القدس کی اماجگاہ نہیں ہیں، آخر میں شیطان کے سامنے جھکیں گے اور اپنے دائنے ہاتھ یا ماتھوں پر اس کا نشان حاصل کریں گے اور اس کی خدا کے طور پر پرستش کریں گے۔ اس وقت صرف وہ جو گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں اور جو اپنے دلوں میں روح القدس حاصل کر چکے ہیں، حیوان کے مطلب یعنی اس کا نشان حاصل کرنے پر مزاحمت کرنے کے قابل ہوں گے اور لڑیں گے اور ایمان کے ساتھ مخالف مسیح پر غالب آئیں گے۔ نمبر 8، خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوئے 4 زندہ جاندار کون یا کیا ہیں؟ مکاشفہ 6 باب اس کی 4 سے 9 آیت مندرجہ ذیل میں 4 جانداروں کو بیان کرتا ہے، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے ارد گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند، اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند، اور تیسرا جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے۔ اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اندر آنکھیں ہی آنکھیں، اور رات دن بغیر آرام کیے یہ کہتے رہتے ہیں، قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ 4 زندہ جاندار خدا کے تخت کے ارد گرد 24 بزرگوں کے ساتھ خدا کے وفادار خادم ہیں، جو ہمیشہ اس کی مرضی بجا لاتے ہیں اور اس کی قدوسیت اور جلال کی تعظیم اور تمجید کرتے ہیں۔ جب خدا کام کرتا ہے تو وہ بذات خود کام نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے خادموں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔ 4 زندہ جاندار خادمین جو خدا کے قریب ترین ہیں، ہمیشہ اس کی ساری مرضی پوری کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ 4 زندہ جانداروں میں سے ہر ایک مختلف شکل رکھتا ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ 4 زندہ جاندار مختلف گنجائشوں میں خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ اندر باہر آنکھوں سے بھرے ہوئے ہیں، مطلب یہ زندہ جاندار مسلسل خدا کے مقاصد پر قریبی توجہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح 4 زندہ جاندار خدا کے وفادار خادم ہیں جو ہمیشہ اس کی خدمت کرتے اور اس کی مرضی پوری کرتے ہیں۔ مزید برآں
چار زندہ جاندار خدا کے جلال اور قدوسیت کی ستائش سے آرام نہیں کرتے، بلکہ جس طرح خدا کبھی نہیں سوتا، وہ خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی قدوسیت کی اور اس کی قادر مطلق قدرت کی تمجید کرتے ہیں، اور جو ہمارے خدا اور برہ ہے۔ اس طریقے سے چار زندہ جاندار خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوئے اپنے پرخلوص دلوں سے اس کی تمجید کرتے ہیں۔ یعنی محض فرض سے نہیں کرتے۔ کیونکہ یسوع مسیح کیا کر چکا ہے، یعنی اپنے آپ کو حتیٰ کہ ایک انسان کی شکل میں فروتن کر کے کنواری مریم کے بدن کے ذریعے سے اس دنیا میں پیدا ہو کر یوحنا سے بپتسمہ حاصل کرنے کے وسیلہ سے اپنے آپ پر بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کو اٹھانے اور ان گناہوں کو صلیب پر لے جانے اور اس پر مرنے سے، اور یوں تمام بنی نوع انسان کو گناہ سے بچانے کے وسیلہ سے وہ اب خدا کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے ان خوبصورت کاموں کی وجہ سے وہ تمام مخلوقات سے ابوالآباد تمجید حاصل کرنے کے لائق ہے۔ یوں چار زندہ جاندار 24 بزرگوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی گہرائی پرخلوص تمجید سے اس کی پرستش اسے پیش کرنے کے لیے وسیلہ سے خدا کو بلند و بالا کرتے ہیں۔ نمبر 9، کون سا نظریہ درست ہے؟ اظہار ثانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کا نظریہ یا اظہار ثانیوں کے بعد اٹھائے جانے کا نظریہ؟ کیا مقدسین عظیم اظہار ثانیوں کے دوران تب تک اس زمین پر ہوں گے؟ مسیحیت کی تاریخ پر نظر کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو جھوٹوں کی ان گنت تعداد موجود دور تک کھڑی ہو چکی ہے، مکاشفہ کی کتاب کی تشریح کرنے اور اپنے ذاتی طریقوں کے ساتھ اٹھائے جانے کے وقت کا حساب کرتے ہوئے، یہ جھوٹے لوگ اٹھائے جانے کے دن کی ایک خاص تاریخ مقرر کر چکے ہیں اور سکھانے کے لیے استعمال کر چکے ہیں کہ خداوند واپس آئے گا اور مقدسین اس کے چنے ہوئے اس دن پر اٹھا لیے جائیں گے۔ تاہم ایسے تمام دعوے فضول کے طور پر ختم ہو گئے۔ ان سب میں ایک مشترکہ خوبی یہ ہے کہ بوٹ کے وار پار تک وہ سب اظہار ثانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے کی وکالت کرتے ہیں، اپنے پیروکاروں کو یہ کہتے ہوئے کہ ان کے دنیاوی جائیدادیں بالکل کوئی مفید خدمت نہیں کریں گی، کیونکہ وہ سب اٹھا لیے جانے والے ہیں اور اظہار ثانیوں سے پہلے ہوا میں اڑ جائیں گے۔ ان جھوٹوں نے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور ان کی مادی جائیدادوں کو ان سے چھین لیا ہے۔ ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ یہ اس دنیا کے تمام لوگوں کو دھوکہ دینے اور انہیں ان جھوٹوں کے ذریعے سے اپنے خادموں میں بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے شیطان کی چلاک ترکیب ہے۔ مقدسین کے لیے سب سے زیادہ اہم کیا ہے اور انہیں سب سے زیادہ کیا فکر ہے؟ یہ سوال ہے کہ مقدسین کا اٹھایا جانا کب واقع ہوگا۔ مکاشفہ اس کا 17 باب اور اس کی 10ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، بلکہ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ یہ یہاں فرماتا ہے کہ خدا کا پوشیدہ مطلب پورا ہوگا۔ خدا کا پوشیدہ مطلب مقدسین کے اٹھائے جانے کے علاوہ کسی دوسری بات کو نہیں بیان کرتا۔ خدا کے 7 نرسنگوں کی آفتوں میں سے چھٹی کی خاتمہ ہونے کے بعد مخالف مسیح زمین پر برپا ہوگا، دنیا پر حکومت کرے گا
اور ہر کسی سے حیوان کا نشان حاصل کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ اس کی اظہار ثانی سے پہلے مقصین شہید ہوں گے، اور یہ مختصراً 7ویں نرسنگے کے پھونکنے کے بعد ہوگا، جس نقطہ پر دونوں شہید ہونے والے مقصین اور بچنے والے مقصین جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی جی اٹھیں گے اور اٹھائے جائیں گے۔ جب 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا تو خدا اس زمین پر آفت نہیں لائے گا، بلکہ اس کی بجائے یہ وہ وقت ہے جب مقصین کا اٹھایا جانا واقع ہوگا۔ اٹھائے جانے کے بعد خدا فوراً اس زمین پر 7 پیالوں کی آفتیں انڈیلنے کے لیے بڑھے گا۔ اسی طرح جب خدا کے 7 پیالوں کی آفتوں کا وقت آئے گا، مقصین اس زمین پر نہیں ہوں گے بلکہ خدا کے ساتھ ہوا میں ہوں گے۔ ہم سب کو یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ مقصین کا اٹھایا جانا واقع ہوگا جب 7واں فرشتہ آخری نرسنگا پھونکے گا۔ تاہم حتیٰ کہ اب بہت سارے مسیحی اظہار ثانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے پر ایمان جاری رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان فطرتی تباہیوں کے آنے اور مخالف مسیح کے برپا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ یقیناً شیطان اور مخالف مسیح کے خلاف اپنی روحانی جنگ ہار جائیں گے، ان کے غلاموں میں تبدیل ہو جائیں گے اور دنیا کے ساتھ ساتھ تباہ ہو جائیں گے۔ عظیم اظہار ثانیوں کے 7 سالہ دور کا پہلا 3.5 سال کا عرصہ 7 نرسنگوں کی آفت کا عرصہ ہے، جب یہ دنیا قدرتی تباہیوں سے غرق ہو جائے گی۔ تہائی سورج اور تہائی ستارے تاریک ہو جائیں گے، اور اس زمین کے تہائی جنگلات جل جائیں گے، اور تہائی سمندر خون میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس میں زندگی کی تہائی شکلوں کو ختم کرتے ہوئے آسمان سے ششب قصب گریں گے۔ تہائی زمین کو ناگوندہ میں بدل دیا جائے گا، اور بہت سارے لوگ نتیجہ کے طور پر اس کی وجہ سے مر جائیں گے۔ دنیا ان آفتوں سے ابتری کا شکار ہو جائے گی، یعنی قوموں پر قومیں اور ریاستوں پر ریاستیں چڑھائی کریں گی، اور جنگیں ہر جگہ متواتر پھوٹ پڑیں گی۔ اسی طرح جب مخالف مسیح برپا ہوگا اور ایسے بے ترتیب حالات میں ان سارے مسائل کو حل کرے گا، بہت سارے لوگ اس کی پیروی کریں گے اور یوں اس زمین پر خوفناک ترین آفات لائیں گے۔ اس لیے یہ دنیا ایک سیاسی طور پر باہمی بین الاقوامی تنظیم، یعنی ایک انتظامی نظام کے باوجود کو دیکھے گی جو قوموں کو مشترکہ دلچسپیوں کی ترجیح دے گی۔ یہ بین الاقوامی طور پر متحدہ حکومت مخالف مسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ ساتھ شیطان کے ہاتھوں میں پڑ جائے گی، اور ایسی حکومت میں بدل جائے گی جو خدا اور اس کے مقدسین کے خلاف کھڑی ہوگی۔ اس بین الاقوامی متحد حکومت کا حکمران تمام قوموں پر تسلط اور حکومت کرے گا، اور یقیناً مخالف مسیح کے طور پر کام کرے گا۔ وہ جو شیطان کی قوت کے ساتھ کام کرتا ہے، خدا کا دشمن اور ابلیس کا خادم ہے۔ شیطان اب لوگوں کو سچے خدا پر ایمان رکھنے سے منع کرتے ہوئے اور لوگوں کو اس کی بجائے بذات خود اس کی خدا کے طور پر پرستش کرنے کے لیے مجبور کرتے ہوئے اپنے اصلی رنگ ظاہر کرے گا۔ اسی وجہ سے وہ ان کے سامنے بہت سارے نشان ظاہر کرے گا اور دنیا کے بے لگام اور بے ترتیب حکومت معاملات کو واحد ہاتھ میں شیطان کی قوت کے ساتھ حل کرے گا، اور یوں ہر کسی کا دل جڑ لے گا۔ آخر میں وہ اپنی شکل پر بت بنائے گا اور لوگوں سے اس کی خدا کے طور پر پرستش کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ اور اظہار ثانیوں کے اس دور میں ہر کسی کو اپنے تسلط کے نیچے لانے کے لیے وہ لوگوں کو آیا ان کے دائنے ہاتھوں اور ماتھوں پر اپنا نشان حاصل کرنے کے لیے مجبور کرے گا، اور ان سب کو تجارت کرنے سے منع کرے گا جو یہ نشان نہیں رکھتے۔ وہ ان سب کو قتل بھی کرے گا جو اس کی پرستش سے انکار کرتے ہیں۔ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ کتنے سارے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر کوئی اس کا نام کتاب حیات میں نہیں لکھا ہوا سب حیوان کا نشان حاصل کرتے ہوئے اور پرستش کرتے ہوئے ختم ہو جائیں گے۔ تاہم مقدسین نہ مخالف مسیح کے سامنے جھکیں گے اور نہ ہی اس کا نشان حاصل کریں گے، کیونکہ روح القدس ان کے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ کوئی نہیں بلکہ قادر مطلق خدا ہمیشہ ان کی پرستش کا مقصد اور ان کا خدا ہو سکتا ہے۔
اس لیے مقصین شیطان اور مخالف مسیح کی پرستش کرنے اور اس کے غلام بننے سے انکار کریں گے، اس کی بجائے اپنے ایمان کے ساتھ شہید ہوں گے اور یوں ان پر غالب آئیں گے۔ جس طرح مکاشفہ 10:13 ہمیں بتاتی ہے کہ جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ جب مخالف مسیح خود کو ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو اپنا نشان حاصل کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، عظیم اظہار رسانیوں کے پہلے 3.5 سال گزر چکے ہوں گے۔ اور دوسرے 3.5 سال شروع ہو چکے ہوں گے۔ یہ ہے کب مخالف مسیح کے ہاتھوں سے ستائے جائیں گے اور شہید ہوں گے۔ کیا مخالف مسیح کا قوت پکڑنا اور اس کا مقدسین کو ستانا صرف تھوڑی سی دیر کے لیے خداوند کی اجازت سے ہے؟ کیونکہ خداوند اپنے مقدسین کی خاطر اظہار رسانیوں کے دور کو کم کرے گا۔ اس وقت مقدسین اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر مخالف مسیح کے خلاف لڑنے اور اپنی شہادت کے ساتھ اس پر غالب آنے کے وسیلہ سے خدا کو جلال دیں گے۔ عظیم اظہار رسانیوں کے پہلے 3.5 سال میں سے گزرنے کے بعد نئے سرے سے پیدا ہوئے مقدسین کو اس زمین پر اپنی شہادت کے وقت تک زندہ رہنا ہے۔ جب اظہار رسانیوں کا دوسرا آدھا حصہ شروع ہوگا، اس لیے انہیں یقیناً شیطان اور مخالف مسیح کے خلاف لڑنا چاہیے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہیں غالب آنا چاہیے۔ یہ ہے کیوں مکاشفہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ان کو آسمان بخشے گا جو غالب آتے ہیں۔ اسی طرح عظیم اظہار رسانیوں کے پہلے 3.5 سال گزرنے اور مخالف مسیح کے برپا ہونے سے پہلے مقدسین کو یقیناً خدا کی کلیسیا کے اندر ہمارے خداوند کی حفاظت اور رہنمائی میں پروان چڑھا ایمان رکھنا چاہیے۔ اس لیے لوگوں کو یقیناً مسیحی طبقات میں پھیلی ہوئی شیطان کی اس جھوٹی تعلیمات سے آزاد ہونا چاہیے، جو اظہار رسانی سے پہلے اٹھائے جانے کا نظریہ کہلاتی ہے، اور اب پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ان سب کو یقیناً اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنی چاہیے، نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے اور خدا کی کلیسیا میں شامل ہونا چاہیے۔ صرف تب ان کا ایمان عظیم اظہار رسانیوں سے پہلے 3.5 سال کے لیے خدا کی کلیسیا کی وسیلہ سے پرورش پائے گا، اور صرف تب وہ اس قسم کا ایمان رکھنے کے قابل ہوں گے جس کے ساتھ وہ مخالف مسیح کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور اپنی شہادت کو قبول کر سکتے ہیں جب بے انتہا اظہار رسانی کا دور آئے گا۔ نمبر 10، جب آپ کہتے ہیں کہ مقدسین کا اٹھایا جانا 7ویں فرشتے کے نرسنگا پھونکنے کے بعد واقعہ ہوگا، کیا آپ خداوند نے کیا کہا تھا کو نہیں کاٹ رہے ہیں کہ کوئی شخص اٹھائے جانے کے دن اور گھڑی کو نہیں جانتا، حتیٰ کہ بذات خود خداوند بھی نہیں جانتا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمارا خداوند ہمیں جو بتا چکا ہے وہ مقدسین کے اٹھائے جانے کا ٹھیک دن اور ٹھیک گھڑی نہیں ہے، بلکہ اس شاندار واقعے کی طرف رہنمائی کرنے والا پس منظر اور نشانات ہیں۔ صرف تب مقدسین جو خداوند سے محبت کرتے ہیں اپنے ایمان کو تیار کر سکتے ہیں، اور صرف تب وہ مخالف مسیح کے خلاف لڑنے کے وسیلہ سے اٹھائے جانے میں شریک ہو سکتے ہیں، اور جب وقت آئے گا تو اپنی شہادت کو قبول کر سکتے ہیں۔ اپنے مکاشفہ کے وسیلہ سے خدا نے یوحنا رسول کو، جو اس وقت پتمس کے جزیرے پر جلا وطن تھا، ہر چیز دکھائی جو اس دنیا کے آخری دور میں واقع ہوگی۔ اسی طرح جب خدا منصوبہ بناتا اور اپنے سارے کام پورے کرتا ہے، وہ اپنے خادمین کو بتانے کی یقین دہانی کرتا ہے۔ خدا کے سارے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب کے خاص الخاص جو بہت سارے استقاروں کی اظہاریوں کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے صرف خدا کے خادمین جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، یوں اپنے دلوں میں بسنے والے روح القدس رکھتے ہیں، ان استقاروں کو حل کر سکتے ہیں اور ان کی لوگوں کے سامنے وضاحت کر سکتے ہیں۔ خدا کے خادمین اپنے مقدسین پر
مکاشفہ کا کلام 7 نرسنگوں کی آفتوں اور مخالف مسیح کے ظہور، مقدسی کی شہادت اور ان کے جی اٹھنے اور اٹھائے جانے، اور مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت اور نئے آسمان اور نئی زمین کے بارے میں ہر چیز تفصیل سے ظاہر کرتا ہے۔ مقدسین کا اٹھایا جانا اطلاعات کی شہادت سے تعلق رکھتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 10 باب 11 سے 12 آیت ہمیں 2 نبیوں کی موت اور ان کے جی اٹھنے اور 3.5 سال کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ 2 گواہ مخالف مسیح کے ہاتھوں سے شہید ہوں گے، تب اپنی موت کے 3.5 دن بعد جی اٹھیں گے۔ اس کہانی سے ہم کیا ڈھونڈ سکتے ہیں؟ یہ کہ جب مخالف مسیح اس زمین پر برپا ہوگا اور لوگوں سے ان کے دائنے ہاتھوں اور ماتھوں پر اپنا نشان حاصل کرنے کے ذریعے سے حیوان کی پرستش کروائے گا۔ مقدسین مخالف مسیح کے خلاف لڑیں گے اور اپنے ایمان کے ساتھ شہید ہوں گے، لیکن خداوند کی واپسی کے ساتھ جو تھوڑی دیر بعد ہوگی وہ پہلی قیامت میں بھی شریک ہوں گے اور اٹھا لیے جائیں گے۔ پالوس رسول نے بھی پہلا تسالونیکیوں 16 باب اس کی 4 سے 17 آیت میں اٹھائے جانے، پہلا تسالونیکیوں 4 باب اس کی 16 سے 17 آیت میں اٹھائے جانے کے بارے میں فرمایا، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مرکب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی زندہ ہوں گے اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے، تاکہ ہوائیں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ جب مخالف مسیح اس دنیا پر حکومت شروع ہوگی، جب وہ ہمیں اپنا نشان حاصل کرنے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ خداوند کے طور پر اپنی پرستش کا مطالبہ کرے گا، ہم مقدسین کو یقیناً سارا احساس کرانا چاہیے کہ ہماری شہادت کا وقت قریب ہو، اور ہمیں یقیناً یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ ہماری شہادت کی تھوڑی دیر بعد ہمارا جی اٹھنا اور اٹھایا جانا واقع ہوگا۔ ہم ٹھیک نہیں جانتے کہ کس مہینے اور کس تاریخ پر یہ واقع ہوگا، لیکن ہمارے لیے جو بات واضح ہے یہ ہے کہ مقدسین کا اٹھایا جانا اس وقت واقع ہوگا جب 7واں فرشتہ اپنا نرسنگا پھونکے گا۔ تمام مقدسین کو یقیناً خدا کے دن کا استقبال کرنے کے لیے سچائی پر ایمان کے وسیلہ سے تیار ہونا چاہیے۔ نمبر 11، آپ کہتے ہیں کہ یسوع مقدسین کو اٹھانے کے لیے واپس آئے گا، اور یعنی وہ اس زمین پر اس طرح ہر مجدون کی جنگ لڑنے کے لیے اترے گا۔ کیا آپ تب کہہ رہے ہیں کہ خداوند اس زمین پر 2 مرتبہ اترے گا؟ ان 2 باتوں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ یسوع کا مقدسین کا ہوا میں اٹھانے کے لیے آسمان سے اترنا اور اس کا ہر مجدون کی جنگ کے لیے ابلیس کے عدالت کے ذریعے سے زمین پر واپس آنا ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جب عظیم عزت رسانیوں کے پہلے 3.5 سال ختم ہو جائیں گے تو مخالف مسیح کے ظہور کے ساتھ مقدسین کی شہادت کے تھوڑی دیر بعد خداوند آسمان سے اترے گا۔ اس موقع پر مقدسین جو اپنی قبروں میں سو چکے تھے، مقدسین جو عزت رسانیوں میں سے بچ چکے تھے، حیوان کا نشان حاصل کرنے کے بغیر اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے وسیلہ سے جی اٹھیں گے اور آسمان کی طرف اٹھائے جائیں گے اور ہوا میں خداوند سے ملیں گے۔ اسی لمحے سے آگے مقدسین ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اس وقت خداوند زمین پر نہیں اترے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 7 پیالوں کی آفتیں جو شیطان اور مخالف مسیح کو پرکھیں گی اس زمین پر نازل ہونے کے لیے ابھی تک باقی ہیں۔ پالوس رسول نے ہمیں پہلا تسالونیکیوں 4 باب اس کی 17 آیت میں یوں بتایا، پھر ہم جو باقی زندہ ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ مقدسین جو مخالف مسیح کے خلاف لڑے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے تھے، پہلی قیامت میں شریک ہوں گے۔ ہواؤں میں خداوند سے ملیں گے، یعنی اس زمین پر نہیں ملیں گے، اور برہ کی آسمانی شادی کی ضیافت میں شریک ہوں گے جو ان کا دلہا بن چکا ہے۔ اس کے بعد خداوند اپنے فرشتوں کو خدا کے غضب کے ساتھ بھری ہوئی 7 پیالوں کی آفتوں کو، جن کا وہ صبر کے ساتھ تخلیق کے شروع سے انتظار کر چکا تھا، یعنی مخالف مسیح اور اس کے پیروکاروں اور اس زمین دنیا کے تمام گناہ گاروں پر جو اب تک اس زمین پر باقی ہوں گے، الٹنے کا حکم دے گا۔ اس لیے دنیا شاید
تناؤ بستوں کی آفتوں کا سامنا کرے گی جن کے جھٹکے پہلے کبھی نہیں دیکھے جا چکے تھے۔ مقدسین جو ہوا میں خداوند سے ملیں گے اب خداوند کی ہواؤں میں تمجید کریں گے، کیونکہ 7 پیالوں کی آفتیں یعنی یہ زمین پر انڈیلی جائیں گی۔ اپنے جی اٹھنے اور اٹھائے جانے میں خداوند کے وسیلہ سے حصہ لینے کے بعد وہ شیشے کے سمندر میں جو آگ کے ساتھ ملا ہوا ہے راست عدالت کی تمجید کے لیے کھڑے ہوں گے جو خدا اس زمین پر لائے گا۔ اس لیے مقدسین جو شہید ہوئے تھے اور پہلی قیامت اور جی اٹھنے میں شریک ہوئے تھے، یعنی خداوند کی قدرت کے وسیلہ سے لا اختتام طور پر نجات جو وہ انہیں دے چکا ہے، اور مخالف مسیح اور اس کے خادمین کی عدالت کے لیے اس کی ہر جگہ موجود قادر مطلق قدرت کے وسیلہ سے جو لائی گئی ہے، خداوند کی تمجید کریں گے۔ جو ہی فرشتے 7 پیالوں کو پکڑے ہوئے پیالوں میں سے ایک ایک کو الٹتے ہیں، اس دنیا پر ہر کوئی بری طرح اذیت میں، گندگی اور ناپاک ناسوروں کی آفتوں سے لے کر سمندر کے خون میں بدلنے کی آفت، پانی کے خون میں بدلنے کی آفت، سورج کی گرمی سے جھلسنے کی آفت اور تاریکی اور درد کی آفت میں مبتلا ہوں گے۔ جب چھٹا فرشتہ بڑے درع فرات پر اپنا پیالہ انڈیلے گا، اس کا پانی مشرق سے بادشاہوں کے لیے راہ تیار کرتے ہوئے خشک ہو جائے گا۔ ایک بڑا قحط بنی نوع انسان پر عظیم ترین دکھ کو نازل کرتے ہوئے اس آفت سے تمام زمین کو غارت کرے گا، اور بدروحیں قابو سے باہر ہو جائیں گی اور لوگوں کے دلوں کو مخالف مسیح اور جھوٹے نبیوں کے ذریعے سے اکسائیں گی۔ تب شیاطین کی روحیں زمین کے بادشاہوں کو جنگ کے لیے اکسائیں گی اور انہیں ایک جگہ پر جو ہر مجدون کہلاتی ہے قادر مطلق خدا کے خلاف جنگ کے لیے اکٹھا کریں گی۔ یہ یہاں پر ہے کہ شیطان اور خدا کے درمیان آخری جنگ لڑی جائے گی، لیکن کیونکہ یسوع قادر مطلق خدا ہے، وہ ہوا سے ایک سفید گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ نیچے اترے گا، شیطان پر غالب آئے گا اور حیوان کو آگ اور گندک کے ساتھ جلنے والی جھیل میں پھینکے گا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 11 باب 19 سے 21 آیت۔ چونکہ یسوع مسیح اب آمد ثانی کے خداوند کے طور پر حتمی اختیارات رکھتا ہے، وہ اس زمین پر دنیا کی عدالت کرنے، حیوان کو تباہ کرنے کے لیے ظاہر ہوگا۔ اسی طرح ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ جب یسوع مسیح مقدسین کے اٹھائے جانے کے موقع پر آسمان سے اترے گا، وہ اس زمین پر نہیں اترے گا، بلکہ اس کی بجائے وہ ہوا میں مقدسین کو اپنے مقام تک اٹھانے اور انہیں ہوا میں ان سے ملنے کی اجازت دے گا، اور آسمان کی شادی کی ضیافت میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے آئے گا۔ جب خداوند اس زمین پر آئے گا، وہ ایسا شیطان اور اس کی فوج پر جو خداوند کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، ہر مجدون کی جنگ کی وجہ سے اپنے اختیار کے کلام کے ساتھ ابلیس کو آگ اور گندک کی جھیل میں پھینکیں گی اور ان کے سب باقی بچنے والے پیروکاروں کو مارنے یعنی فتح پانے کے لیے کرے گی۔ یہ خداوند کی آمد ثانی ہے۔ ہمیں درست علم اور ایمان کی ضرورت ہے جو خداوند کے ہواؤں میں اترنے اور زمین پر اس کی آمد ثانی کے درمیان امتیاز کر سکتا ہے۔ مگر بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ خداوند اس زمین پر نہ رکنے والا اترے گا جب اٹھائے جانے کا وقت ہوگا۔ یہ حقیقی طور پر غلط ہے۔ جب اٹھایا جانا واقع ہوگا، خداوند زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں آئے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اوپر اٹھایا جائے گا اور ہوا میں مقدسین سے ملے گا۔ اسی طرح آپ کو یقیناً اپنے آپ کو اس خیال سے فارغ کرنا چاہیے کہ خداوند اٹھائے جانے کے موقع پر اس زمین پر پھر آئے گا، اور اس کی بجائے تحریری کلام پر مبنی احساس کریں گے کہ مقدسین کا اٹھایا جانا تب واقع ہوگا جب 7واں فرشتہ اپنا نرسنگا پھونکے گا۔ نمبر 12، کیا ایسی بڑی بھیڑ ہے جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 7 آیت اٹھائے گئے مقدسین کو بیان کرتی ہے۔ ہاں، یہ درست ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 9 باب 7 آیت فرماتی ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ ہے جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے، کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لیے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے۔ اس جملہ سے ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان سفید جامے پہنے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اور روح کی خوشخبری پر اپنے ایمان کے ساتھ ایک ان گنت بھیڑ غیر قوموں کے درمیان میں سے مخالف مسیح کے خلاف لڑے گی
اور غالب آئے گی، شہید ہوگی اور پہلی قیامت اور اٹھائے جانے میں شریک ہوگی۔ اگرچہ ان آخری دنوں میں مخالف مسیح دغا بازی کے ساتھ چالیں چلے گا، ہم یہ احساس کر سکتے ہیں کہ اسی وقت حتیٰ کہ زیادہ لوگ اٹھیں گے جو خدا کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھیں گے۔ اسی طرح ایک بڑی بھیڑ غیر قوموں کے درمیان میں سے اٹھے گی، ایک بڑی بھیڑ، اتنی بڑی جو حتیٰ کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہوگی اور اپنے ایمان کے ساتھ اپنی شہادت کو قبول کرے گی۔ مکاشفہ 14 باب اس کی 7 آیت فرماتی ہے، اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں نکل کر آئے گا۔ انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اور جو ہی عظیم عزت ثانیہ اس زمین پر آئیں گی، یہ لوگ اپنے پورے دل کے ساتھ خدا کی کلیسیا کے وسیلہ سے پھیلائی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ سے نجات یافتہ ہوئے تھے، اس لیے وہ شہید ہوئے، کیونکہ انہوں نے نہ مخالف مسیح کی پرستش کی اور نہ ہی اپنے دائنے ہاتھ یا پیشانی پر حیوان کا نشان حاصل کیا، اور یوں مقدسین کے جی اٹھنے اور اٹھائے جانے میں شریک ہوئے۔ یہ ہے کیوں وہ تخت کے سامنے اور برہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور تمجید کرتے ہیں۔ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے۔ اس لیے خدا نہ صرف یہودی لوگوں کا خدا ہے بلکہ وہ غیر قوموں کا بھی خدا ہے۔ اسی طرح وہ یقین دہانی کرے گا کہ جب اس عظیم عزت رسانیوں کے آخری دن آئیں گے، تمام قومیں، قبیلوں اور لوگ اور اہل زبان سے غیر قوموں کی ان گنت تعداد پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھے، گناہوں کی معافی حاصل کرے اور شہیدوں کی فہرست میں کھڑی ہو۔ نمبر 13، اپنی گواہی مکمل کرنے کے بعد 2 گواہ جی اٹھتے اور آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ یہ کیسے مسیح کی آمد ثانی کے ساتھ مقدسین کے اٹھائے جانے سے مختلف ہے؟ جس طرح میں نے سوال 2 کے لیے اپنے جواب میں وضاحت کی کہ یہ 2 گواہ خدا کے خاص خادم ہیں جنہیں وہ اسرائیلیوں کو بچانے کے لیے اسرائیل کے لوگوں میں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ایک ایسا ضروری کام ہے جو خدا نے اس دنیا کو تباہ کرنے سے پہلے ضرور کرنا ہے، اور یہ اسرائیل کے لوگوں کو گناہ سے بچانے اور انہیں پہلی قیامت اٹھائے جانے میں شریک ہونے کے قابل کرنا ہے۔ پالوس رسول نے رومیو کا خط اس کے 3 باب اس کی 29 سے 20 سے 29 آیت میں کہا، کیا خدا صرف یہودیوں کا ہی ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ خدا کے سامنے گناہ سے نجات یافتہ ہونے کا طریقہ دونوں یہودیوں اور غیر قوموں کے لیے ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں یہودی اور غیر قومیں ایک جیسی ہیں۔ راست بازی صرف پانی اور روح کی خوشخبری پر ان کے ایمان کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنے تمام گناہوں سے بچنے کے لیے یہودی لوگوں کو یقیناً یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے، بالکل جس طرح غیر قومیں ایمان رکھتی ہیں۔ یعنی یسوع مسیح نے ان کے تمام گناہوں کو اپنے بپتسمہ کے ساتھ اپنے آپ پر اٹھا لیا، اور یعنی وہ ان کی جگہ ان گناہوں کی عدالت کے لیے صلیب پر مر گیا۔ خدا دونوں یہودیوں اور غیر قوموں میں سے ایک طرح پیش آتا ہے، اور ان دونوں کو ایمان کے وسیلہ سے ایک ہی نجات کی اجازت دے چکا ہے۔ یہ ہے کیوں خدا نے عظیم عزت رسانیوں کے پہلے 3.5 سال کے دور کے دوران یہودی لوگوں کے لیے اپنے 2 گواہوں کی اجازت دی، اور کیوں اس نے ان 2 گواہوں کو ان کے سامنے پانی اور روح کی خوشخبری منادی کرنے کی اجازت دی۔ ان 2 گواہوں کے تعلق واسطے سے مکاشفہ کا باب 11 زیتون کے 2 درختوں اور 2 چراغ دانوں کو بیان کرتا ہے۔ زیتون کے 2 درخت خدا کے ان 2 خادموں کو بیان کرتے ہیں جنہیں وہ اسرائیلیوں کی خدمت کے لیے اجازت دے گا، اور 2 چراغ دان خدا کی 2 کلیسیاؤں کو بیان کرتا ہے جو کہ اسرائیلیوں اور غیر قوموں میں، اور دوسرے لفظوں میں خدا اپنی 2 کلیسیاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم مل کر عظیم عزت رسانی کے پہلے 3.5 سال کے دوران اسرائیلیوں اور غیر قوموں کے سامنے پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرنے کی اجازت دے گا۔ اس وقت خدا کی کلیسیا اسرائیلیوں کے درمیان نہیں پائی جاتی، لیکن جب خداوند ان کے دلوں کو ڈھونڈے گا اور جب اس کا وقت آئے گا، وہ ان کے دلوں کو اس کا کلام قبول کرنے کے لیے تیار کرے گا، اور ان کے لیے 2 خادموں کو اٹھائے گا اور انہیں یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنے کے قابل کرے گا۔
اس لیے خدا دونوں اسرائیلیوں اور غیر قوموں کو عظیم اظہار ثانی کے دوران بچائے گا۔ وہ دونوں یکساں اسرائیلیوں اور غیر قوموں پر نئے سرے سے پیدا ہوئے مقدسین پر اظہار ثانی اور شہادت کی اجازت بھی دے گا۔ حقیقت کہ وہ دو گواہ اپنی گواہی مکمل کرنے کے بعد شہید ہو جائیں گے، تب جی اٹھیں گے اور 3.5 دن بعد آسمان پر چلے جائیں گے۔ یہ حتمی طور پر حقیقت پر مشتمل ہے کہ بالکل ان دو گواہوں کی مانند غیر قوموں کے درمیان خدا کے خادمین اور اس کے لوگ بھی مخالف مسیح کے خلاف لڑیں گے، شہید ہوں گے اور یوں اپنے جی اٹھنے اور اٹھائے جانے میں شریک ہوں گے۔ نمبر 14، میں ایمان رکھتا ہوں کہ مقدسین عظیم اظہار ثانیوں سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے، لیکن کلام مقدس مقدسین کے لیے بہت سارے حوالہ جات بیان کرتا ہے جو اس زمین پر عظیم اظہار ثانیوں کے دور کے دوران تب زندہ ہوں گے۔ کیا وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ساتھ سودے بازی کی اور جن کا ایمان نتیجتاً نیم گرم میں تبدیل ہو گیا تھا؟ سب سے پہلے آپ کو یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ اظہار ثانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کا نظریہ جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں حقیقت میں جھوٹا الہی نظریہ ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں بہت سارے مسیحی غلط سمجھ چکے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کیونکہ مقدسین پہلے ہی عظیم اظہار ثانیوں سے پہلے اٹھائے جا چکے ہیں، جب اس کا وقت آئے گا تو اس زمین پر صرف گناہ گار موجود ہوں گے۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ کلام مقدس مقدسین کے لیے کثرت سے حوالہ جات بیان کرتا ہے جو عظیم اظہار ثانیوں کے دور کے دوران اس زمین پر تب جب کہ باقی ہوں گے اظہار ثانی پر استقلال کے ساتھ غالب آئیں گے اور شہید ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت سارے لوگ غلطی سے سوچتے ہیں کہ یہ مقدسین جو پیچھے رہ گئے ہیں اظہار ثانی کے دور میں ستائے جائیں گے، اور وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ساتھ سودے بازی کر چکے تھے اور جن کا ایمان صرف نیم گرم تھا۔ لوگ جو اس نظریے پر قائم ہیں ایسی پریشانی سے زندہ رہتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق اٹھائے جانے کے ٹھیک وقت نہیں جانتے۔ تب اٹھائے جانے کا ٹھیک وقت کب آیا؟ اس مسئلے پر پولس نے دوسرا تسالونیکیوں اور اس کا 1 باب اس کی 2 سے 4 آیت میں مندرجہ ذیل پہ فرمایا ہے، اے بھائیوں، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو یا سمجھ کر خداوند کا دن آ پہنچا ہے تمہاری عقل دفت پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ۔ کس طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلی برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ گناہ کا شخص ہلاکت کا فرزند یہاں مخالف مسیح کو بیان کرتا ہے جو اظہار ثانی کے دوران برپا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں مخالف مسیح دنیا میں اٹھائے جانے سے پہلے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور اپنے آپ کو خدا کے طور پر بلند کرے گا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو بت بنائے گا اور لوگوں کو پرستش کرنے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے مجبور کرے گا۔ ہر کسی کو اپنے اختیارات کے ماتحت لانے کے لیے وہ لوگوں کو حیوان کے نام یا عدد کا نشان آیا اپنے دائنے ہاتھوں پر یا ماتھوں پر حاصل کرنے کے لیے مجبور بھی کرے گا۔ اور ہر کسی کو جو یہ نشان نہیں رکھتا کوئی چیز خریدنے یا بیچنے سے منع کرے گا۔ جب یہ حیوان دنیا میں ظاہر ہوگا، اس دنیا کے لوگ اس کے نام کا بنا ہوا نشان یا اس کے نام کا عدد حاصل کرنے کے لیے مجبور کیے جائیں گے، اور اس طرح ہر کوئی جس کا نام تخلیق سے پیشتر کتاب حیات میں نہیں لکھا ہوا ہے، سب حیوان کا نشان حاصل کرتے ہوئے اور پرستش کرتے ہوئے ختم ہو جائیں گے۔ تاہم کیونکہ مقدسین جو خدا کے لوگ بن چکے ہیں اپنے دلوں میں بسنے والے روح القدس رکھتے ہیں، اور وہ خدا کے طور پر یعنی اپنے حقیقی خداوند خدا سے جدا کسی مخلوق کی پرستش نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ان کے دلوں میں زندہ روح القدس شیطان اور مخالف مسیح کی مجبوری کے خلاف مزاحمت کرنے اور اپنی شہادت کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے انہیں قوت دے گا، اور روح القدس انہیں الفاظ بھی دے گا جس کے ساتھ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔
مکاشفہ کی کتاب اس کے 12 باب اور اس کی 1 سے 17 آیت میں ہمیں بتاتی ہے کہ وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے بادشاہ تھے، اور وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں۔ ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی، مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے۔ ان سب کی ایک ہی سی رائے ہوگی اور وہ اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے۔ مخالف مسیح مقدسین کو ستانے کے لیے اختیار حاصل کرے گا اور صرف تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا کی قومیں پر حکومت کرے گا، اس لیے کہ مخالف مسیح کے اپنا نشان حاصل کرانے کے مطالبے کی تھوڑی دیر بعد مقدسین کی شہادت کے ساتھ تکلین ہوگی۔ دوسری طرف مکاشفہ 11 باب اس کی 11 سے 12 آیت ہمیں بتاتی ہے، اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوگی، اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہوں گے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس حقیقت سے یعنی 2 شہید گواہ جی اٹھے اور 3.5 دن بعد اٹھائے گئے تھے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری شہادت اور جی اٹھنے کے درمیان وقفہ بھی آیا، زیادہ لمبا عرصے کا نہیں ہے۔ یہ 2 گواہ اپنے جی اٹھنے کے بعد اٹھا لیے گئے تھے۔ جب خداوند واپس آئے گا، شہید مقدسین اور زندہ مقدسین جنہوں نے حیوان کا نشان حاصل نہیں کیا سب جی اٹھیں گے، ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے اور ہوا میں خداوند کا استقبال کریں گے۔ اس لیے ہم احساس کر سکتے ہیں کہ مخالف مسیح کا ظہور، مقدسین کی شہادت اور جی اٹھنا اور ان کا اٹھایا جانا سب قریب ایک دوسرے کے ساتھ باہمی جڑے ہوئے ہیں۔ پالوس اور یوحنا نے یوں ہم پر ایسی تفصیل سے مقدسین کے اٹھائے جانے کے وقت کی وضاحت کی۔ تمام مقدسین اذا رسانیوں کے پہلے 3.5 سال تک میں سے گزریں گے۔ دوسرے لفظوں میں جب تک 7 نرسنگوں کی سب آفتیں ختم نہیں ہو جاتی، اور وہ سب تک اس زمین پر موجود ہوں گے، اور مخالف مسیح کے ظہور کے ساتھ مقدسین عظیم اذا رسانیوں کے دوسرے 3.5 سال میں داخل ہوں گے، اور وہ اس زمین پر موجود رہیں گے جب تک وہ حیوان کا نشان حاصل کرنے کے انکار کی وجہ سے شہید نہیں ہو جاتے۔ اس کا احساس کرتے ہوئے کہ ہم سب کو یقیناً اب خداوند کی کلیسیاں بالکل اسی موجودہ وقت پر ایمان کی خوراک حاصل کرنی چاہیے۔ آمین۔